बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी की सिंध यात्रा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी परेशान क्यों है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सिंध हुकूमत इतनी क्यों खटक रही है? इन दो सवालों के जवाब ढूंढें तो कई और सवाल पैदा हो जाते हैं। ये मामला शुरू हुआ जाली अकाउंट्स की तहकीकात के लिए बनी GIT रिपोर्ट के सामने आने के बाद। पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत की जानिब से गवर्नर राज नाफिज करने की बातें सामने आई। आइन के अंदर आर्टिकल 232 से लेके 236 तक में मुख्तलिफ सिनेरियोज डिफाइन किए गए जिसमें गवर्नर राज रखता है। ये जो ऑप्शन है, लेकिन जब चीफ जस्टिस साहब ने इस किस्म के बयानात पर अपनी बरहमी का इजहार किया तो तहरीक इंसाफ की क़यादत हस्बे मामूल यू टर्न लेते हुए इखलाकी तौर पर वज़ीर आला सिंध के इस्तीफे का मुतालबा करने लगी। एक तासुर कुछ दिनों से यह पैदा किया जा रहा था कि हम गोया सिंध हुकूमत का तख्ता उल्टने की कर रहे हैं। किसी वफाकी वजीर ने, हम में से तो किसी ने नहीं कहा कि गवर्नर रूल लग रहा है। हम कह ये रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब को रिजाइन करना चाहिए, उनके ऊपर संगीन इल्जामात आए। वज़ीर इत्तलात यहाँ कन्वीनियंटली ये बात भूल रहे हैं कि जिन उसूलों के मुताबिक वो वज़ीर आला सिंध के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, उसी उसूल के मुताबिक उनकी अपने ही जमात के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब महमूद खान को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन पर भी मालम जब्बा केस में नैब की तहकीकात चल रही है। इससे दरकिनार समझने की बात यह है कि तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत की तब्दीली चाहती है या सिर्फ वज़ीर आला की। इस पर हस्बे मामूल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दो मौक़िफ़ हैं। कभी कहते हैं वो वज़ीर आला की तब्दीली काफ़ी है, तो कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर अपनी हुकूमत लाएंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे पीपल्स पार्टी के अंदर सिंध में हुकूमत की तब्दीली के लिए, हर वो शख्स जिसके दिल में सिंध के अवाम का दर्द है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, वो तब्दीली चाहता है। और पीपल्स पार्टी के जो संजीदा लोग हैं वो भी तब्दीली चाहते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की 99 नशिस्तें हैं, जबकि ऑपोजिशन के पास 68 नशिस्तें मौजूद हैं। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के पास ऐसी कौन सी गिरर सिंगी है जिसके जरिए वो सिंध में इतनी बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असेंबली को तोड़ने के दावे कर रहे हैं, या ये कि पीपल्स पार्टी को वफाक में काबू में रखने के लिए दबाव का एक तरीका है। आसिफ जरदारी साहब तो बारहा कह चुके हैं कि वो वफाक में हुकूमत को गिराना नहीं चाहते बल्कि चलाना चाहते हैं। जनाब आसिफ जरदारी के बयान को मुफाहमत की पेशकश समझें या सियासी दूरंदेशी, ये फैसला आप कीजिए। लेकिन हम आज अपनी गुफ्तगू में ये जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिससे वफाक पहले ही नहीं संभल रहा, पंजाब ऑटो पायलट पर चल रहा है और KP तो शायद चल नहीं रहा बल्कि BRT के मलबे तले फंसा हुआ है, उनको अचानक सिंध में हुकूमत का शौक क्यों सवार हो गया है? क्या कहीं जनाब इमरान खान को दिसंबर में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के तहत कराए गए उस अवामी सर्वे का तो खौफ नहीं जिसमें अवाम ने मुराद अली शाह साहब की कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया था और तहरीक इंसाफ के मुंतखब करदा दोनों वज़ीर आला की कारकर्दगी से मायूसी का इजहार किया गया था। बात यही है कि क्या आज जनाब फवाद चौधरी साहब वाइसरॉय बन के गए हैं, सिंध फतह करने गए हैं, हुकूमत गिराने गए हैं, सिंध की आवाम का दर्द लेके गए हैं, या क्या वजह है? इसको डिस्कस करने के लिए और अपोजिशन इत्तेहाद को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एक डिस्टिंग्विश पैनल मौजूद है। जनाब मोहतरमा पलवशा खान साहिबा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूर के मरकजी रहनुमा। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। और जनाब उस्मान डार साहब मुशीर हैं बराए वज़ीर आज़म के बराए अमूर नौजवानान। इतना मुश्किल नाम है, पता नहीं डार साहब इसे खुद कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ डार साहब को ये मिला है पोर्टफोलियो तो अच्छी बात है, को अच्छे काम कर जाए। वैसे तो लोगों को इनकी हुकूमत से बड़े गिले हैं, लेकिन डार साहब सबसे पहले आपसे आगाज करते हैं। हुकूमत से ही करना चाहिए मेरे ख्याल में। ये बैठे बिठाए आपको क्या शौक पड़ गया है सिंध की हुकूमत की तरफ जाने का? फिर वहां जाके जनाब फवाद चौधरी ने कहा दिया कि जी ये गुब्बारा है और इसकी पिन है जिसकी जो हम जब दिल चलेगा हम इसका पटाखा चला देंगे। ये क्या शौक आपको? देखें मुनीब, हमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने की शायद क्या ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो खुद अपने करप्शन के बोझ तले दबी किसी भी वक्त गिर जाएगी।
تو یہ کہنا کہ شاید ہماری طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. فواد چوہدری صاحب گئے ہیں وہاں، ہمارے ماشاءاللہ پارلیمنٹیرینز موجود ہیں. سندھ میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ زبردست اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس لیے وہ سیاسی دورے پہ گئے ہیں. تو اس کو ایسا سچ نتھی کرنا کہ شاید وہ حکومت گرانے کا کوئی پلان کر رہے ہیں، حکومت یا وہ گورنر راج کی جو بات ہو رہی ہے. ہر اچھی بات ہے کریں، یہ پن نکالنے والی غبارہ ہے، ہم پٹاخہ جب ہمارا دل کرے گا پٹاخہ چلا دیں گے، یہ کیا بات ہے کرنے والی؟ آپ ایسے کرتے ہیں؟ یہ وفاقی حکومت کی طرف سے وزیر اطلاعات جا رہے ہیں، آپ نے ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہے کسی حکومت کے ساتھ یا نہیں، یا ایسے کرنا ہے کام؟ چلیں زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر دی، ہم نے غبارے سے ہوا نکالنے کی بات کر دی. وہ بھاری بات تھی، ان کو ملک سے باہر جانا پڑا تھا. آپ ایسی باتیں نہ کریں نا. دیکھیں ہم تو خیر نہیں بھاگنے والے، ہم کہیں نہیں جاتے، وہ تو بھاگ گئے تھے. منیب دیکھیں ہر جماعت میں یا حکومت کی، چلے میں بات کرتا ہوں، جب آپ جیسے کہہ رہے ہیں 2/3 سے زیادہ میجارٹی وہ لے کے بیٹھے ہیں، پھر ایسے حالات میں ایک اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی جماعت کے صفوں میں سے بھی باہر آتی ہے، اپنی لیڈرشپ کے رویے سے نالاں ہو کے، جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز کے جب وہ ایڈریس نہیں کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی بہت سارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں پھر وہ فارورڈ بلاک کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہ رابطے کرتے ہیں دوسری طرف. تو اس کانٹیسٹ میں فواد چوہدری صاحب نے اگر بات کی ہے کہ یہ پلوشہ بہتر بتا سکتی ہیں، انہیں پتا ہونا چاہیے سندھ میں کون کون سے پارلیمنٹیرینز ہیں جن کو ان کی لیڈرشپ وقت نہیں دے رہی ہے، جن کے حلقوں کے مسائل نہیں سنے جا رہے ہیں. ڈار صاحب یہ تو پاکستان کی تاریخ سیاست کو اٹھا کے دیکھ لیں. ویسے ہی ہے جیسے بی این پی مینگل کے موران اسمبلی آج اپوزیشن الائنس کے اجلاس کے اندر موجود تھے، آپ کے اتحادی آپ سے خوش نہیں ہے اور وہ ایسے ہی پھر رجوع کر رہے ہیں اپوزیشن سے. یہ پھر آپ کی مثال درست معلوم ہوتی ہے کہ لوگ ایسے ہی اپنی حکومت سے یا اپنے اتحادیوں سے ناخوش ہو کر اپوزیشن کا رستہ اختیار کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا پھر. بالکل دیکھیں بالکل آپ نے درست کہا، بلکہ آپ نے میری بات سنیں، آپ نے میری بات کی تصدیق کر دیا. ہم تو اختر مینگل صاحب کے جو بھی جائز مطالبات ہیں اور کوئلیشن گورنمنٹ میں ہیں، ہم انہیں سنیں گے بھی اور ان کے جو تحفظات ہیں انشاءاللہ وہ دور بھی کریں گے. وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں 6 مطالبات سے کچھ بھی نہیں کیا، حکومت نے اب تک ایک کام نہیں کیا. آپ دیکھ لینا، دیکھیں ہمیشہ جب آپ کوئلیشن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں منیب، تو تحفظات اٹھتے ہیں، ان کو مینج کیا جاتا ہے، ان کو دور کیا جاتا ہے. البتہ پیپلز پارٹی والوں کو بھی ضرور اپنے پارلیمنٹیرینز کے تحفظات کو دور کرنا چاہیے. یہی وہ بات ہے آپ یہ کہ پارلیمنٹیرینز میں کچھ ایسے حالات ہیں ہم ان سے درست کریں گے. درد میں آپ گئے ہیں پلوشہ خان صاحبہ، کیا درد ہے وہاں کے ایم پی ایز کے جو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ خوش نہیں ہیں، آپ کے ارکان صوبائی اسمبلی، اور ویسے اتنی خائف کیوں ہے پیپلز پارٹی؟ یہ آپ کے نروز پہ کیوں سوار ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے نروز پہ وفاقی حکومت، خاص طور پہ فواد چوہدری صاحب؟ آتے ہیں تو آتے رہے، سو بھی اٹ، کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے میں بتاؤں کہ اگر سندھ میں قیامت بھی آ جائے، سورج سوا نیزے پہ ہو، تب بھی کوئی ایم پی اے تو چھوڑیں، کوئی کاؤنسلر بھی جو ہے وہ فواد چوہدری صاحب سے تو کم از کم رابطہ کرنے والا نہیں. لہٰذا یہ اپنے آپ کو کسی خوش فہمی میں رکھ کے سندھی ٹوپی پہن کے وہ سمجھیں کہ وہ، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا کہ سندھ فاتح جو سندھ فتح کرنے کا سوچتے ہیں ان کے ساتھ تاریخ میں کچھ اچھا نہیں ہوا. جو محمد بن قاسم تھے نا، وہ بھی جب فتح کر کے واپس گئے تو ان کے ساتھ جو حجاج بن یوسف نے سلوک کیا، وہی سلوک آج فواد چوہدری جو محمد بن قاسم ثانی ہیں ان کے ساتھ ہو گیا. ان کا جو غم ہے وہ مجھے آج سمجھ آ رہا ہے. وہ وہاں سندھ فتح کرنے گئے، پیچھے ایک اور سپوکس پرسن لگ گیا، اب پتہ نہیں کتنے ہو گئے، یہ میرے بھائی بتائیں گے عثمان ڈار صاحب. تو ان کا تو غم چہرے پہ نظر آ رہا تھا، بات سمجھ آتی ہے. وہ وزیر اعظم کے ترجمان لگے ہیں چاند صاحب. پنجاب میں جو لگے ہیں نا پھر وزیر اعظم کے، وہ حکومتی ترجمان ہے. پنجاب میں وہ عبرت دلا رہے تھے کہ چلیں دیکھتے ہیں نا. اب بات یہ ہے کہ وہ دلا رہے تھے عبرت کہ پنجاب میں میاں صاحب کی حکومت کے ساتھ جو ہوا، تو ان کو یہ بھی سمجھ آنا چاہیے، خود بھی یاد رکھیں کہ تاریخ میں فرعون کو ایک مچھر نے پچھاڑ دیا تھا، اور تاریخ کے جتنے فرعون ہیں، چاہے اس میں زار روس ہو یا ان کے بڑے مطلب ان کے ہیرو ہٹلر ہے، موزولینی وہ ہوں، یا ضیاء الحق ہو یا مشرف، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کا زوال نہیں. ویسے ازراہ تفنن اس کیس کے اندر مچھر اور فرعون کون ہے؟ لیٹ می فنش ایک منٹ.
उन्होंने मुशर्रफ साहब ने तो जब झांका था ऐवान सदर की खिड़की से बाहर तो उन्होंने कहा था मुझे तो ऐसे चंद ही लोग काले कोटों के नजर आ रहे हैं पहने हुए, और वो फिर कहाँ गई तहरीक और उनका खात्मे पे ख़त्म हुई। लिहाजा इनको सोचने दें, इनकी आंखों पर भी अभी वही पट्टी बंधी हुई है जो कि उस ऐवान में पहुंचने के बाद अक्सर लोगों की आंखों पर पड़ जाती है। लिहाजा सिंध में मैं आपको कहती हूँ कहत पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई क़यामत टूट जाए, फवाद चौधरी साहब ख्वाब देखते रहें कि उनको कोई काउंसलर भी आके उनको अप्रोच करेगा। अब उन्हें ये फिक्र जरूर होनी चाहिए कि इसके बाद उनकी अगली जो नौकरी है वो कहाँ होनी है। अब मियाँ साहब को इतनी बातें ना सुनाए क्योंकि अब आखिरी ऑप्शन वही दर है, मतलब ये दो दर तो बंद हो जाएंगे। मियाँ साहब के साथ तो उनकी मोहब्बत खासी है पीएमएलएन के साथ, लेकिन आपने ये नहीं बताया इस केस के अंदर मच्छर कौन है और फिरौन कौन है। बहरहाल वो मैं अगली दफा आपसे पूछ लूंगा, शायद जरा हमारे व्यूअर्स भी एजुकेट हो जाएंगे। मैं जरा मियाँ साहब के पास जाता हूँ। मियाँ साहब, आपकी जमात ने आज ऑपोजिशन इत्तेहाद है, जाहिर बात है सिंध हुकूमत के साथ आपका कोई लेना देना नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता फवाद चौधरी साहब जाए कोई वफाकी हुकूमत ललकारे सिंध हुकूमत को। लेकिन सवाल बड़ा दिलचस्प है, ये जो ऑपोजिशन इत्तेहाद हुआ है ये कोई मेरे ख्याल में ठीक ठाक हिस्ट्री है आपकी पीपल्स पार्टी के साथ। आज वहाँ गर्मजोशी भी थी, यकीनी तौर पे आप भी होंगे। तो जब शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब मिले तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने अभी सड़क पे घसीटना है, मैंने पेट फाड़ना है, मैंने बहुत कुछ करना है, मैंने वो $60 बिलियन वापस लाना है। कोई ऐसी बातें भी हुई या सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें हुई आज मियाँ साहब? देखें मनीब, मैं एक पहले तो ये अर्ज़ कर दूं कि यहाँ कहा जा रहा था, जो क्लिप आपने दिखाया फवाद का, वो कह रहे थे कि इनको सबक सीखना चाहिए पंजाब से। भाई हमें तो सबक मिला बलूचिस्तान असेंबली में जब अदम एतमाद हुआ, हमें तो सबक मिला चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी, और यकीनन हमें पंजाब में भी सबक मिला कि मैंडेट किसी जमात को मिला और चुरा के कोई और ले गया। अगर आप इसी तरह सिंध में भी करेंगे, जो आपने कहा कि आपका कोई सिंध में लेना देना नहीं है, नहीं, बतौर पाकिस्तानी के मुझे बड़ा सरोकार है सिंध से, इसलिए कि देखें जब आप वफाकी लीडरशिप को टारगेट करेंगे, जब आप वफाकी जमातों को टारगेट करेंगे और उसके बाद सूबों को टारगेट करेंगे तो इससे वफाक के फासले सूबों से बढ़ेंगे। अच्छा। अब मैं जो बात आप पूछना चाह रहे हैं कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद है ये इसका मकसद क्या है या ये क्यों इकट्ठे हुए या क्या बातें, मैं एक बिल्कुल क्लियर बात कर दूं। बात एक तो ये है मनीब साहब कि ये इत्तेहाद जो है ये ना तो तोड़ फोड़ के लिए है, ना पीटीवी पर हमले के लिए है, ना पार्लियामेंट पर हमले के लिए है, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस पर कब्जे के लिए है, ना धरने के लिए, ना हुकूमत गिराने के लिए है, ना अदम एतमाद के लिए है। ये इत्तेहाद जो है एक मकसद के लिए है कि ये आप देखें कि इन्होंने 5 माह के अंदर जिस तरह मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, जिस तरह इन्होंने महंगाई जो है इस कदर कर दी है कि 2 वक्त की रोटी लोग खाने को तरस रहे हैं। यहाँ अलीमा खां को तो जनाब आप देखें कि उनको टैक्स जमा करवाने की 4 किस्तें देने की 4 किस्तों में देने की इजाजत है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की बहन है, मगर किसी गरीब आदमी को गैस बिजली के बिल जो हैं वो 4 किस्तों में अदा करने की इजाजत नहीं है। सर बात सुने, सर गुजारिश सुने, ये मेरी बात सुने। ये जो पीटीआई की हुकूमत पहले भी कहती रही है, जनाब इमरान खान कहते रहे हैं कि ये सब नूरा कुश्ती होती है, इनके जब मफादात मिलते हैं तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। वो आज भी अब दोबारा फवाद चौधरी साहब क्योंकि हुकूमत के वफाकी वजीर हैं इत्तलात के, वो आज भी उन्होंने कहा कि ये रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन की सारे ये एक नेक्सस है जिसके लिए ये दोनों जमातें इकट्ठी हो रही हैं। बड़ी लंबी हिस्ट्री है। मेरा पॉइंट ये था कि जो आपने एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहे, आज आपने एग्जैक्टली क्या वो बातें पुश डाल दी है या उनका जिक्र किया है आज? मैं मनीब एक तो मैं ये कहूँगा कि फवाद से बड़े हैं इनके प्राइम मिनिस्टर आज ये कहते हैं कि ये सारे बाइकाट इसलिए करते हैं कि ये एनआरओ करना चाहते हैं। भाई मैं तो एक आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि एनआरओ के 2 फरीक होते हैं मनीब साहब, वो फरीक दोनों कौन हैं? आप मुझे ये बताएं कि जिनकी तरफ इनका इशारा है कि ये एनआरओ चाहते हैं, वो उन दोनों जमातों के केस तो अदालतों में चल रहे हैं। क्या अदालतों से एनआरओ होगा या किसी और से एनआरओ होगा? ये तो इस पोजीशन में नहीं है। तीसरे मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि देखें यार, मईशत को संभाला देना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, मगर ये काम जो है कोई और कर रहा है, वो इसको संभालने के लिए आ रहा है। और जो बाहर से कोई पाकिस्तान की मदद कर रहा है, कोई पाकिस्तान का दोस्त मुल्क
وہ ان کے منہ کو نہیں کر رہا. منیب صاحب میں پھر پوری بات کرنے کی اگر اجازت دیتے ہیں تو پھر میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یار آپ دیکھیں کہ ایک ادارے کے سربراہ جو ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہوں. شرم کی بات ہے کہ پاکستان جو ایٹمی قوت ہے اس کا دفاعی ادارہ جو ہے پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے بھی آیا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس مرض کی دوا ہیں بھائی؟ ان کے منہ کو کوئی ایک دمڑی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تاجروں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے, یہاں آئی ایس پی آر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پچھلی 2-3 سال کی حکومت جو تھی, ملک کا بٹھا بیٹھے گا تو میں یہی کہتا ہوں نا, میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کے اداروں کا کنسرن ہے اس بات پہ کہ پاکستان اگر چلے گا تو یقیناً ادارے بھی چل سکیں گے. وہ درد سے ہی کہتے ہیں. مگر مجھے یہ کہنے کی بھی تو اجازت دینا کہ یہ جو بندے کو لایا گیا ہے جس کو ہم سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں, جو پچھلے 4 سال سے دھرنے دے رہا تھا, یہ کس مرض کی دعا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. سلیکٹڈ ہے بھی خام خواہ بنا دیتے ہیں, وہ بھی ووٹ لے کر آئیں, آپ بھی ووٹ لے کر اچھا یہ بتائیں کہ اعلیٰ عدلیہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, جب ہم ان کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں, اس وقت بھی ہمیں نوٹس ہوتا ہے. مگر یہ اعلیٰ عدلیہ کے لوگوں کا نام لے کر تحقیق کرتے ہیں, میں ذرا یہ کوئی ذکر نہیں کرتا, اپوزیشن الائنس ہر چیز کے اوپر آؤں گا. ڈار صاحب ویسے ایک تو پہلے اس کا جواب ذرا کوئکلی رسپونڈ کر دیں. یہ میاں صاحب نے بھی کہا ہے, آج اخبارات کی ہیڈ لائن تھی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے نیشنل اسمبلی میں کہہ دیا کہ آپ کی حکومت کی وجہ سے نہیں, دوست ممالک آرمی چیف کے منہ کے پیچھے ان کی وجہ سے مدد کر رہے ہیں پاکستان کی. بات تو بڑے فخر کی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس ادارے کو, اس کے سربراہ کو ملک کا درد ہے تو وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ میاں صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ شرم کا مقام ہے اس حکومت کے لیے کہ ان کے منہ کو کوئی وہ دھیلا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ذرا اس کا رسپونڈ کر دیں کوئکلی, پھر آگے چلتے ہیں. کوئکلی میں 2 سے 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پی ایم ایل این والوں کو پوری قوم جانتی ہے کہ ہماری عظیم پاک فوج کا فوبیا ہوا ہے, اس لیے وہ ہر جگہ ان کو ڈریگ کرتے ہیں. یہی نہیں کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. چلے ایک لمحے کے مان بھی لیں کہ آرمی چیف کے کہنے پہ پیسے آ رہے ہیں, تو وہ کوئی ہندوستان کے آرمی چیف کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہمارے اسی ملک کے وہ آرمی چیف ہیں, عظیم پاک فوج کو لیڈ کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے منیب کہ جب یہ 5 سال پرائم منسٹر تھے, میں اب سوال اٹھاتا ہوں نا, ذرا میاں صاحب جواب دیں, جب یہ 5 سال پرائم منسٹر تھے تب بھی آرمی چیف تھے, تو اس دور میں کیوں نہیں یہ سب کچھ ہوا؟ یہ تعلقات بھی کلیم کرتے رہے ہیں جی, بڑے قریبی تعلقات ہیں ہمارے یو اے ای والوں کے ساتھ, سعودیہ والوں کے ساتھ. تب تو یہاں کوئی ڈالر کی بارش نہیں ہوئی اس ملک میں, تب تو فل مسٹرسٹ چل رہا تھا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. آج عمران خان صاحب پوری قوم دیکھ رہی ہے, وہ سعودیہ گئے, چائنا گئے, ملیشیا گئے, یو اے ای گئے, اب وہ جاننے میں کوئی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ, تو مقصد صرف یہ ہے کہ جو کاوش ہے, وہ کاوش جو ہے اصل کاوش آرمی چیف کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں, اور وہ اس میں ڈریگ نہیں کر رہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہے. آپ ڈسپیوٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے فیکچولی جو لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہی ہے, ہاں یا نہ جواب دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی کاوش ہو, آرمی چیف کی ہو, فائنل پہ جیت پاکستان کی ہے. بڑی اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کا جواب سن کے, لیکن اس میں کلیئرٹی کا ذرا اچھا سنیں, اپوزیشن الائنس پہ آ جائے. ڈار صاحب آگے بڑھتا ہوں. میں منیب, میں ان کے دل کا کرب سمجھ سکتا ہوں. ان کو تکلیف یہ ہے کہ چند ماہ قبل ان کے ٹاک شو سنائے قوم کو, کہتے تھے جی پیسے کوئی آئیں گے ہی نہیں, ملنے ہی نہیں, یہ دیکھیں حالی آتا آئیں گے, اب آئی گئے ہیں تو اس کو کنٹروورشل کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. تو میں جیسے آپ کو کہہ رہا تھا, ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اسی ملک کو لے کے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تباہ حال جو معیشت انہوں نے ہمیں دی ہے اسے ہی ٹھیک کریں گے. اچھا, یہ اپوزیشن الائنس کے بارے میں آپ نے کچھ کہنا ہے؟ آپ کو دیکھیں, آپ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے. یہ کہنا ہے دیکھیں منیب, مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے جس نورا کشتی کا عمران خان صاحب قوم کو کہتے رہے کہ یہ دونوں جماعتوں میں مکمکا ہے, نورا کشتی ہے, وہ آج انہوں نے خود تصدیق کر دی ہے جی کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. اور آپ نے بڑا زبردست سوال کیا تھا میاں صاحب کا, جی اندر کوئی پیٹ پھاڑا گیا تھا کہ نہیں پھاڑا گیا تھا, ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی نوبت آئی تھی کہ نہیں آئی تھی. ایک دور میں آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے عمران زرداری بھائی بھائی, اور آج پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ آصف زرداری اور شہباز شریف دونوں بھائی بھائی ہوئے ہیں, صرف ایک وجہ سے کہ کسی طریقے ہمارے کرپشن کے کیسز روک دیے جائیں, کسی طریقے اقتصاد سلو ڈاؤن کر دیا جائے. خصوصی محبت کا اظہار کرتے تھے جناب عمران خان, آج وہ آپ کے دائیں بائیں, رائٹ سائڈ, لیفٹ سائڈ,
ساتھ بالکل پیچھے کھڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے، جن کے بارے میں بہت محبت کا اظہار کرتے تھے. یہ ویسے ساروں نے کیا ہے. لیکن پلوشہ خان صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا، یہ اپوزیشن اتحاد ہو گیا، دونوں باتوں کو رسپونڈ کر دیں. میاں صاحب اپوزیشن میں انتظار کی عادت ڈالیں آپ. ایک سیکنڈ صبر نہیں ہو رہا. میں عرض کر دوں، میں اس لیے یہ کہوں گا کہ یہ ابھی یہ بات کہہ رہے تھے عثمان، انہوں نے کہا کہ جناب معیشت کا بیڑا، بھائی آئی ایس پی آر نے یہ بات کی کہ پچھلے 2-3 سالوں میں پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف آئی. آپ انکار کریں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. دوسرا میں نے یہ بات کی، ایک سیکنڈ دوسری میں نے بات کی، اور عثمان سے پوچھ لیں، میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ کلیئر کیوں نہیں کہتے. آپ نے بھی سوال کیا ہے کہ یا تو دفاعی ادارے کے سربراہ کو پاکستان کی امداد مل رہی ہے، یا آپ کہہ دیں کہ ان کو نہیں مل رہی، عمران خان کو مل رہی ہے. بات تو سیدھی ہاں یا نہ میں بات کا جواب دے دیں. اور اگر دفاعی ادارے کے سربراہ کو مل رہی ہے تو آپ ہیں بھائی. ٹھیک ہے، ذرا پلوشہ خان صاحبہ دونوں باتوں کے ذرا جواب دینا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، ایک تو وہ جو میں نے آپ کے سامنے ریز بھی کیا، اور یہ اپوزیشن الائنس. لیکن پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ اس ایڈ کی ہے، جو لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی کہا کہ آرمی چیف کی وجہ سے مل رہی ہے، حکومت کی وجہ سے نہیں. ڈار صاحب نے کچھ سیدھا جواب نہیں دیا اس کے اوپر، کہا کہ اگر مل رہی ہے تو بینیفٹ تو پاکستان کا ہے ایونچولی. پلوشہ صاحبہ جی دیکھیے، اس بات میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں ان کو اپنے ساتھ آرمی چیف کو لے جانا پڑے وہاں انہیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن مجھے یہ حیرانی ہے، ڈار صاحب کہہ رہے ہیں آپ کنٹروورشل بنا رہے ہیں. میرے خیال میں تو آرمی چیف کے ساتھ یا ان کی کوششوں سے بھی ملنے والی ایڈ کنٹروورشل کیسے ہو گئی، یہ مجھے سمجھا دیں. مطلب اگر میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایڈ جو ہے وہ آرمی چیف کے وجہ سے ملی ہے تو وہ کیسے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب وہ بھی خود ہی آپ کہہ رہے ہیں اس فوج کی، پاک فوج کا آرمی چیف ہے نا، تو کنٹروورشل تو نہیں ہوئی. کنٹروورشل کیسے ہوئی؟ تو آپ خود کہہ رہے ہیں دونوں پاکستان کو انہوں نے دی ہے، نہیں جی، اس ملک کی عوام کا بیٹا چلے جا رہی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جو ایک منٹ چلے مان لی، آپ کی بات مان لی. اب بات یہ ہے کہ یہ ریاست یہ ایڈ ہے، آپ اس کو کوئی مطلب اچیومنٹ نہ سمجھیں. یہ آپ نے جا کر پیسہ مانگا ہے، مشکل میں آپ نے ہاتھ پھیلایا ہے. یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا یا آپ نے گروتھ بڑھا کے کوئی 10% کر دی تو پاکستان نے پیسہ کمایا، یا آپ نے اتنی ایکسپورٹ بڑھا دی کہ پاکستان نے پیسہ کمایا. یہ پاکستان کا کمایا ہوا پیسہ نہیں، 8% پہ چائنا سے لون لیا ہے. یہ تمام لونز ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کو واپس کرنی پڑیں گی. اور آپ نے 2.24 کے 5 ٹریلین اضافہ کیا ہے یہ اپنے 5 ماہ میں. لہٰذا اس کو اچیومنٹ نہ سمجھے، پہلے تو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. آپ نے اگر اسی طرح جانا ہے خیرات اور بھیک پہ تو یہ اس طریقے سے ملک نہیں چلتے. خیراتی ادارے ضرور چلتے ہیں اور چلائے ہیں انہوں نے، لیکن ملک ان لائنز پر نہیں چل سکتا. اور آج جو اپوزیشن کا الائنس ہوا ہے وہ الائنس میں سمجھتی ہوں کہ بالکل صحیح وقت پہ ہوا ہے. میں نے ابھی ان کے ساتھ پہلے بھی ایک شو پہ کہا، میں پھر کہتی ہوں، کل رات تک تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں جماعتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. آج یہ دونوں کے علاوہ اس میں اے این پی، اس میں مولانا صاحب، اس میں ان کے اپنے الائز بی این پی جو ہے وہ ساتھ بیٹھے ہیں، اور ان تمام لوگوں کا ایک ایجنڈا ہے، ملک ڈوبنے نہیں دینا، وفاق پاکستان کو مزید کوئی جھٹکا لگنے نہیں دینا، اکائیوں کے آئینی تحفظ کرنا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس ملک کا گوربچوف نہیں بننے دینا. اچھا ڈار صاحب ایک سیکنڈ سوال سن لیں. آپ نے مجھے دینا ہے کوئکلی. جی ہاں سنائیں. سوال بڑا موزانہ سا مؤدبانہ سا سوال ہے، موزانہ کہہ گیا ہوں، مؤدبانہ سوال ہے جناب مشیر سے کہ یہ فرمائیے کہ وزیراعظم صاحب آج اپنی ٹویٹ کے ذریعے فرما رہے تھے کہ یہ اپوزیشن دیکھیں یہ ایوان سے باہر چلی گئی ہے، ان کا کام ہے یہ صرف این آر او لینے کے لیے، یہ پریشر ٹیکٹکس ہے. مجھے ایک بات بتائیں ڈار صاحب، وہ وزیراعظم کا کام ہے ایوان کے اندر آئیں، تقریر کریں، بتائیں اور وہاں پر بات کریں، یہ کون سے یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ خود کہتے ہیں میں 15 دن میں آؤں گا، آپ نہیں آئے. اب آپ نے کہا یہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے پارلیمنٹ چلتی ہے، بالکل ٹھیک. تو وزیراعظم کو آنا چاہیے نا، وہ آ کے وہاں پر بتائیں، ٹویٹس کے ذریعے حکومت نہ کریں. کیوں نہیں آتے وزیراعظم وہاں پر؟ وہ آئیں گے تو ظاہری بات ہے ان کے احترام میں اپوزیشن بھی آئے گی، سب لوگ آئیں گے. ڈار صاحب
دیکھیں آپ کا جواب میں کوئکلی دیتا ہوں 10 سیکنڈ میں مجھے پلوشا کی 2 باتوں کا جواب دینا ہے. ایک تو پلوشا بی بی جب ملک میں چورا چکاری کا بازار گرم رہا ہو نا تو پھر کوئی بھی پیسے نہیں دیتا, تو ایک بڑا مسٹرس چل رہا تھا, اس لیے ہم کلیم کرتے ہیں کہ باہر سے جو لوگ پیسے دے رہے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, ادروائز تو آپ کے سامنے ہے. دوسرا میں ان سے پوچھتا ہوں منیب, اس ملک کو ہرات کی دہلیز پہ پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ پچھلے 35-40 سال تو یہ دونوں جماعتیں مسلط رہی ہیں. ہم آگے ڈار صاحب آپ تو نکالنے آئے تھے, ان کے لیے ہوئے قرضے آپ تو نکالنے آئے تھے, ان کے لیے ہوئے قرضے ہم اتار رہے ہیں, ان کے لیے ہوئے اگر آپ کے پلے کچھ نہیں تھا ہم آئے ہیں, ہم ملک ٹھیک کرنے آئے ہیں, آپ کے لیے ہوئے قرضے اتارنے ہیں. ڈار صاحب آپ آگے بات سنیں نا, آپ تو کہتے تھے بری چیز ہے قرضہ. ہم آپ نے جو بیماریاں سسٹم میں چھوڑی ہیں اس کو ٹھیک کرنے آئے ہیں. ڈار صاحب ایک بیماری کا علاج ہو رہا ہے نا, اب جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب بیماری کا علاج ہو رہا ہے, ایک بیماری کا منیب علاج ہو رہا ہے, کرپشن کا چیخیں نکل رہی ہیں. ڈار صاحب آپ کریں کرپشن کا علاج, اور میرے سوال کا جواب دے دیں. تو آپ تو دیکھیں میاں صاحب نے بھی پینسل کھڑی کر دی ہے, میں بھی پینسل کھڑی کر رہا ہوں, میرے سوال کا جواب دے دیں. نہیں میری بات سنیں نا, ان سے پوچھنے والی بات ہے اگر یہ کرپشن کی چیزیں نہیں نکلی تو یہ نتی کیوں ہو رہے ہیں؟ پہلے تو کہتے تھے ہم پیٹ میرے سوال کا جواب دے دیا صاحب, انہوں نے لوٹا ہے. ڈار صاحب میرے سوال ہے, دورہ میاد دیکھ لیا منیب, صدقہ کھانے والے توڑا پلا ہو جائے. منیب ایک سیکنڈ اگر جی میاں صاحب, منیب ایک سیکنڈ کے لیے, اصل میں چیخیں کیا ہے میں یہ عرض کروں گا, اور کرپٹ کون ہے اور لوٹ مار کون کر رہا ہے؟ او بھائی آپ نے چوکے چھکے لگانے جو شروع کیے ہوئے ہیں, آپ یہ دیکھیں 309 ارب کا چھکا جو آپ نے لگایا ہے, آپ کیوں نہیں دوسری دفعہ بڈ کرانے کے لیے تیار؟ آپ دوسری دفعہ ٹینڈر کیوں نہیں لینے کے لیے تیار؟ کیا چوری؟ ایک اور چیز ہے, مجھے ایک سیکنڈ اسمان, ایک سیکنڈ یار, میں کبھی انٹرپٹ نہیں کرتا, میں عرض کرتا ہوں, میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں آپ یہ سلسلہ کب سے شروع ہو رہا ہے. آپ اگر بات کریں گے جہانگیر ترین کی, رزاق داؤد کی, زلفی بخاری کی, علیمہ خان کی, وہ علیم خان کی, تو پھر تانے بانے جائیں گے بنی گالا تک کس طرح؟ آپ یہ بتائیں کہ ایک علیمہ خان کا کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا کوئی سلائی گھڑائی کا کوئی کام تھا, مشینیں لگی ہوئی تھی جناب, ان کو تو جادوئی سلائی مشین جو ایک وہ یوں چلتی ہے, ان کا یونٹ تھا. اچھا مجھے یہ وہ کیسے چل گئی کہ آپ یہ بتا دیں کہ اس کا باقاعدہ ایل سی کھلتی ہے, بینک کے ذریعے پیسہ آتا ہے, اس سے بہتر وائٹ منی اور کوئی ہو نہیں سکتی. مجھے یہ بتائیں کہ علیمہ خان نے پچھلا جو ایک سیکنڈ کے لیے پچھلا جو ٹیکس دیا وہ 2.25 لاکھ کے قریب جو ٹیکس دیا, کیا اس سے آپ دبئی میں, آپ نیو جرسی میں اتنے ٹاور خرید سکتے ہیں؟ ٹاور نہیں, فلیٹ ہے میاں صاحب, وہ میٹھا کم کر دیں سر. اور میری بات تو سن لینا, میری ایک آج وہ فلیٹ آ گئے اور جن کا بزنس 1937 سے تھا ان کے ٹاور نظر آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ بندہ جو ہے 1 روپے کا یہ کہتا ہے میں نے کرپشن نہیں کی. مجھے تو یہ پوچھنا ہے بھائی صاحب, منیب فاروق صاحب آپ کی وساطت سے, کہ یہ جو بنی گالا کا محل ہے یہ کس سورس آف انکم سے بنا؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آج تک ریگولائز نہیں ہوا, مگر غریبوں کی جھونپڑیاں جو ہیں میاں صاحب یہ بات اور طرف چل جائے گی, وہ صادق اور امین ڈکلیئرڈ ہے, صادق اور امین ڈکلیئرڈ ہے, وہ اس پہ بات رکھ رہے ہیں. صادق اور امین, ہاں میری بات سن لینا, اور ڈار صاحب کی بات, اور ڈار صاحب کو جواب تو دے دیں. اپوزیشن والوں پہ ترس آ رہا ہے, اور یہ خالی صادق اور امین پیسوں سے نہیں ہوتا, صادق اور امین کریکٹر سے. اچھا جواب تو لے لیں ڈار صاحب کا. مالی کرپشن میں مبتلا ہو, اختیارات کے نجائز استعمال سے ہارڈلی 2 منٹ ہے, مجھے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک مالی کرپشن کریں تو وہ کرپٹ ہے. میں آپ کے دونوں معزز مہمانوں کی تسلی کرا کے گھر بھیجوں گا, میری بات سنیں ذرا, مجھے تو ترس آ رہا ہے ان دونوں پہ. یہ علیمہ خان صاحبہ کے پیچھے چھپ رہے ہیں, کسی طریقے ہماری کرپشن جو ہے نا علیمہ خان صاحبہ کے کیس کے پیچھے چھپ جائے. ان کا کیس زیادہ سے زیادہ منیب ٹیکس کا ہے. علیمہ خان صاحبہ اس طرح کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, جب میں بولنے لگتا ہوں نا تو دونوں شور مچانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہم سنیں میں جو بات کر رہا ہوں.
دیکھیں علیمہ خان صاحبہ کا کیس زیادہ سے زیادہ ٹیکس کا ہے، چلے انہوں نے پراپرٹی ڈکلیئر نہیں کی ہے، ان کو ٹیکس کی پینلٹی لگ جائے گی. ان لوگوں نے بطور پبلک آفس ہولڈر جو لوٹ مار کی اس کی اس لیے یہ کرپشن. اچھا مجھے آپ بتائیں منیب، اگر میری بات سنیں، اگر بلو چک چیریٹی ہاسپٹل شوکت خانم میں کرپشن ہو رہی تھی تو ایک سے کیا 3 ہاسپٹل بنے گے؟ جس ادارے میں کرپشن ہوتی ہے، جس ملک میں کرپشن ہوتی ہے، وہ نیچے جاتا ہے منیب، نیچے. شوکت خانم کی طرح اوپر نہیں جاتا ہے. پھر یہ ثابت کرے نا کہ شوکت خانم میں کرپشن ہو رہی ہے. چلے ذرا پلوشہ صاحبہ کی بات سن لیں. ریلوے نیچے گئی، پی آئی اے نیچے گئی. ٹھیک ہے ڈار صاحب، پلوشہ خان صاحبہ کی بات سن لیں. میاں صاحب ایک منٹ تسی نہیں ہونے بولنا. میاں صاحب پلوشہ صاحبہ کو بولنا ایک سیکنڈ کے لیے. ہاں جی پلیز. جی دیکھیے جی، یہ حالات کا جبر ہے یا تاریخ کا معجزہ کہ جب بھائی کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ ایمنیسٹی چور اور ڈاکوؤں کی پناہ گاہ ہے، تو کیا ان کو علم نہیں تھا کہ ان کی اپنی بہن اس ایمنیسٹی کے اندر پناہ ڈھونڈ رہی ہے؟ اور آج آپ اس کو کہتے ہیں کہ صرف ٹیکس کا معاملہ ہے. جرمانے کس چیز پر لگتے ہیں؟ جرمانے کس چیز پر لگتے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ جرمانے ایمانداری پر لگتے ہیں. اور کیوں چھپایا گیا؟ ایک اگر اتنی حلال کی کمائی سے تھی اور ٹریل بھی ہے اور سلائی مشین بھی تلسماتی ہے، تو کیوں 2004 سے 17 تک وہ چیز چھپائی گئی؟ اور یہ بھی سوچیں ڈار صاحب کہ آپ اگر سیاسی کارکن ہیں نا، یہ آپ کا کان کھڑے ہونے چاہیے کہ 3 لیکس 24 گھنٹے میں کہاں سے آ رہی ہیں آپ کے گھر؟ پاکستان میں بہت سارے بزنس مین جن کی ایسی پراپرٹیز ہوں گی منیب بھائی، بزنس مین وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا. میاں صاحب لیکن انہوں نے بطور وزیر اعظم لوٹ مار کی، وزیر اعلیٰ کی، اچھا چلے ٹھیک ہے یہ نیور اینڈنگ ڈیبیٹ ہے، نیور اینڈنگ ڈیبیٹ ہے. میاں صاحب وقت ختم ہو گیا. پلوشہ خان صاحبہ، جناب عثمان ڈار ہمارے ساتھ موجود. میرے تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ کیونکہ اس سیگمنٹ کا وقت اتنا ہی تھا. پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ ایم پی ایس کو ترقیاتی فنڈز دے دیے جائیں. اس حوالے سے صوبائی وزیر جناب میاں اسلم اقبال صاحب کیا فرما رہے تھے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. ابھی صرف گورنمنٹ کے ایم پی ایس کو ہم دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ فنڈ کی کمی تھی. ان کو فنڈ نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آلریڈی آن گوئنگ اسکیمیں چل رہی ہیں، ہم ان کو فنڈ کریں، فنڈز دے رہے ہیں. اب جناب وزیر اعظم بننے سے پہلے کیا فرمایا کرتے تھے، یہ بھی سن لیجئے. کسی ایم این اے ایم پی اے کو کبھی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملے گا. اب سے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ ایم پی اے کے پاس نہیں جائے گا. جیسے جناب وزیر اعظم نے، جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے، تحریک انصاف کے چیئرمین تھے، اب بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ لعنت ہے. تو اس لعنت کی باقاعدہ طور پر اب پریکٹس کی جا رہی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے. یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے. اور ایک اور معاملہ، جناب فیاض الحسن چوہان صاحب نے آج ایک چیلنج دیا اپوزیشن کو کہ ثابت کرے کوئی ایسی بات جو انہوں نے کہی ہو جو غیر اخلاقی ہو اپوزیشن کے بارے میں. پچھلے 4.5 ماہ کے اندر انہوں نے یہ چیلنج دیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون یعنی اپوزیشن کی طرف سے موجود ہیں جناب ملک احمد خان صاحب. آپ ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب حکومت کی طرف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہم نے، ہماری ٹیم نے، تو جو صوبائی وزراء ہیں ان کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ قوالی نائٹ انجوائے کرنے گورنر ہاؤس گئے ہیں، چیف منسٹر صاحب کے ساتھ تھے. لہٰذا یہ معاملات اتنی اہمیت نہیں رکھتے، اس پر جواب دینے کی کیا ضرورت، تو قوالی نائٹ ہی انجوائے کر لیں. اب ہم ان کی قوالی نائٹ میں کیسے مخل ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں ملک احمد خان صاحب سے ہی کام چلانا پڑے گا اور حکومت کا موقف پھر حکومت کی سپورٹ. ملک صاحب، سب سے پہلے تو ویری وارم ویلکم ٹو یو ان دی شو. یہ بات فیکچولی کتنی درست ہے کہ آپ لوگوں کو فنڈز جو ہیں وہ پرانے تھے اور وہ چل رہے ہیں، آپ کی اسکیمیں ابھی چل رہی ہیں، فنڈز ابھی کم ہیں، اس لیے صرف حکومتی جو ارکان ہیں یا وزراء ہیں ان کو فنڈز ملے ہیں ترقیاتی فنڈ؟ نہیں، میں شکریہ منیب صاحب، بالکل انکریکٹ. میاں اسلم اقبال صاحب نے بالکل غلط بیانی سے کام کیا. دیکھیں، پہلے بھی ہمارا موقف، اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف اتنی بات کہنے کی آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ نے جو بھی عمران خان صاحب کی سپیچز کے کلپس چلائے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی کون سی جمہوریت ہے جس میں اراکین اسمبلی جو ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں ڈیولپمنٹ کے فنڈز کرائیں. پھر انہوں نے کہا کہ ان کا کام قانون سازی ہے، ان کا کام ترقیاتی کام نہیں ہے. تو یہ بنیادی سمجھ کی کمی ہے وزیر اعظم کی. وہ بیسکلی پارلیمنٹ کو سمجھے ہی نہیں. یہ لیجسلیٹو کونسل نہیں ہے. اس کا جو قانون سازی کا فنکشن ہے وہ اس کے چوتھے فنکشنز میں سے ایک ہے. اس کا پہلا کام ٹو ایڈریس دا پرابلمز آف دا کانسٹیٹوئنٹس ہے،
اور اگر میری کانسٹیٹوئنسی کے اندر انفراسٹرکچر کی پرابلم ہوگی تو میں دین گورنمنٹ کو جو بھی حکومت ہوگی اس کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں. میں فنڈز کا اجرا نہیں کرتا, میرے پاس وہ اختیار نہیں ہے. فنڈز کا اجرا پنجاب اسمبلی ہی کرتی ہے اور وہ اس کو ایگزیکٹو کے تفویض کر دیتی ہے ایگزیکٹو کے پاس, اور ایگزیکٹو اپنے PND ڈپارٹمنٹ یا وٹ ایور فارمولا دے ہیو ڈیزائنڈ اس کے ذریعے بھیجتے ہیں. اور لوکل گورنمنٹ کے فنکشنز میونسپیلٹی کی نیڈز کے ہوتے ہیں. لوکل گورنمنٹس کے پاس سٹرکچر ہی نہیں ہوتا جو بگ پروجیکٹس کو لے لے, وہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پروونشل ڈومین میں ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کو پولیٹیکل انٹرفیرنس کے بارے میں نہیں پتا تھا, کنٹرول آف چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کیا ہوتا ہے, پارلیمنٹری اوور سائٹ کی ہوتی ہے, ان کو نہیں پتا تو ان کو ٹیوشن لینی چاہیے, پتہ کرنا چاہیے, پوچھنا چاہیے کسی سے, یا کوئی ان کو پراپرلی اسسٹ ہی کر دے. ٹھیک ہو گیا. یہ میاں صاحب جو فرما رہے تھے کہ فنڈز کم تھے اس لیے صرف حکومتی ارکان کو دیے, یہ بات درست ہے؟ نہیں تو کیا یہ اپارتھائڈ پنجاب کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کس طرح کا پنجاب کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل غلط میاں اسلم اقبال نے بات کی ہے, حقائق کے برعکس کی ہے, بے بنیاد کی ہے. دیکھیں جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہماری پچھلے دور میں چل رہی تھیں تو وہ موسٹلی تو پنجاب کی وہ کانسٹیٹوئنسیز تھیں ساری جن کے اندر PMLN کی میجورٹی تھی, ان کی تو 33-34 سیٹس تھیں. لیکن آج پنجاب کی جو اسمبلی ہے وہ جتنی ان کے پاس سیٹس ہیں اس سے زیادہ سیٹس تو PMLN کے پاس ہیں. یہ تو مانگے تانگے کی حکومت پر کھڑے ہیں, کچھ آزاد اراکین ان کے ساتھ شامل ہوئے تو 5 یا 7 کے نمبر سے حکومت بن گئی. تو کیا پنجاب کے اندر یہ وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈسکریمنیشن کرنا چاہتے ہیں کہ 150 حلقے جو ہیں ان کے اندر کام نہیں ہوگا اور 150 حلقوں کے اندر کام ہوگا؟ اب ظاہری بات ہے یہ تو بڑی عجیب صورتحال ہوگی. اس کا جواب حکومت ہی دے سکتی ہے, اور حکومت تو قوالی نائٹ انجوائے کر رہی ہے. قوالی نائٹ کے اندر تو میں مخل نہیں ہو سکتا, نہ آپ یہ جرت کر سکتے ہیں. لیکن صوبائی وزیر اطلاعات جناب فیاض الحسن چوہان صاحب نے, ملک صاحب آپ سے بہت ناراض ہیں, لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے آج؟ عہدیداران کو جتنی ننگی زبان استعمال کر کے گالی گلوچ اور ان کی ذاتی زندگی کے اوپر جو اٹیکس تھے, وہ جو انہوں نے 4.5 مہینے اس حکومت بننے کے بعد, کیا میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ بھی چھوڑ دیں, کہ وہ ذرا ان کو دکھائیں. مخالف لیڈر کی ذاتی زندگی کے جو ہے وہ پہلوؤں کو اجاگر کرنا, یہ صرف اور صرف آل شریف, نون لیگ اور ان کے حواریوں کا جناب یہ ڈسٹنکشن ہے, اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہے. پچھلے 4.5 مہینے جب سے حکومت بنی ہے, میرا, فواد چوہی صاحب کا, یا شیخ رشید صاحب کا, یا کسی بھی اور ہمارے وزیر مراد سعید صاحب کا, فیصل واڈا صاحب کا, کسی ایک کا کوئی 1 سیکنڈ کا کلپ دکھا دیں جو کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ایک لفظ ہم نے بولا ہو. میں اپنے بھائی ملک احمد صاحب سے پوچھوں گا, بھائی جان, ٹھنڈی زبان استعمال کر لینے سے اور میٹھا چہرہ سامنے لے آنے سے آپ اپنی پارٹی کے اس منفی چہرے کو نہیں چھپا سکتے کہ جو پچھلے 40 سال سے پاکستان کے اندر مشہور ہے. خوش گفتاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے جناب فیاض الحسن چوہان صاحب. ویسے یہ ٹھنڈی زبان اور میٹھا چہرہ, یا میٹھی زبان اور ٹھنڈا چہرہ, ذرا اس کی بھی تشریح ہونی چاہیے. لیکن ملک صاحب انہوں نے چیلنج دے دیا کہ 4.5 مہینے میں ایک بتا دیں بیان وزراء کی جانب سے, جناب فیاض الحسن چوہان کی جانب سے, جس میں انہوں نے ذاتی زندگی پہ کوئی فوکس کیا ہو کسی کی. بتائیں آپ. نہیں دیکھیں, میں منیب یہ کہوں کہ ابھی تو ہم اپنی ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کر جاؤں گا. the day they will issue these funds, یہ جاری کریں گے, میں اسی دن خود پٹیشنر بن کے سپریم کورٹ میں ان کے خلاف پٹیشن لے کر جاؤں گا. ٹھیک ہے. میں عمران خان کی اس بیٹریڈ پرومسز کی, جن کو یہ یو ٹرن کہتے ہیں نا, لینا مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بک آف بیٹریڈ پرومسز ہے. یہ ہر ایک بات پر ایک اتنا بڑا بدعہدی کرتے ہیں, اور وہ بھی پبلک پلیج سے. جو شخص پبلکلی اتنی بڑی پلیجز کرنے کے بعد اپنے اس کال سے پیچھے ہٹے تو پھر پیچھے بات رہ نہیں جاتی. اب رہے گی فیاض کی یہ بات نا, تو فیاض کو میں تھوڑی سی اخلاقیات کی گرامر میں سے کچھ درس دیتا ہوں کہ جب کسی خاتون سے بات کرتے ہیں تو اس کو دو نہیں کہتے, دے کہتے ہیں. اب جواب دو تو یہی بدتمیزی ہے. اس کے بعد اگلی چل پڑتی ہے, شروع ہو جاتی ہے. خواتین آپ کے ساتھ بات کرنے سے گھبراتی ہیں. اخلاقیات کا درس, مورل پولیسنگ, آپ جس کو بد تہذیب کہیں گے تو اس کے لیے کوئی گالی دینے کی ضرورت ہوگی. آپ نے صحافیوں کو بد تہذیب کہا. آپ کو اگر کوئی شخص کہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت اچھی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہٹے کٹے. یہ اس طرح کی باتیں, یہ ردیف کافی ہے, اور اس طرح کے جملے بولنا فیاض الحسن چوہان آپ کو تو یہ زیب دیتے ہوں گے. اگر ہم نے یہ زبان اختیار کرنا شروع کر دی, اور پھر میں کہاں سے بتاؤں شیخ رشید کی جو گالی جو رانا ثناء اللہ کو وہ دیتے ہیں, میں کہاں سے بتاؤں. رانا ثناء اللہ صاحب بھی تو پھر اگر آپ گالی دیں گے تو واپسی پہ ہر بندہ آگے سے ہر بندہ ملک احمد خان نہیں ہوگا. ہر بندہ آگے سے پھر یہ تو مانے نا, ہر بندہ ملک احمد خان تو میں یہ کہنا, ہم آپ کے پاس بھی کچھ سم اور ریپلیکاز ہیں. دیکھیں نا, میں نے یہ کہا کہ فیاض صاحب
वज़ीर इत्तलात पंजाब का जो काम है वो ये ज़रूर था कि आप अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताएं। आपका ये काम नहीं था कि अपने बाप से बड़ी उम्र के शख्स को गालियां दें। आपको हमने सुनते देखा है। अब आप देखें ना, आपका और जरदारी साहब का क्या, आपका और जरदारी साहब का कोई मुकाबला, क्या आपका क्रेडिट ये है कि आप अपनी जमात के तर्जमान हैं और या वज़ीर इत्तलात हैं, तो उसकी बुनियाद पर आप मियाँ नवाज शरीफ साहब को जाकर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे कोई क्या बात कर रहे हैं? ठीक, मतलब दिस डजंट अपील्स। ठीक है, बड़ा अच्छा होता अगर हुकूमत पंजाब के मोअज़्ज़ज़ वज़रा इस प्रोग्राम में, इस हिस्से में, सेगमेंट में आते और दिफा करते इन दोनों बातों का, लेकिन क्योंकि कव्वाली नाइट हो रही है गवर्नर हाउस के अंदर, उसके अंदर जाना तो बहुत ज़रूरी है। हुकूमती जो मौक़िफ़ वो गया जहन्नम में। बहरहाल ये उनकी सोच है, अब हम क्या कह सकते हैं। उन्होंने इसको नहीं अहमियत देनी, ना दें। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, जब मर्ज़ी तशरीफ़ लाएं, और अगर किसी बात से, कोई हक़ाइक़ सामने रखने से किसी को प्रॉब्लम है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।